अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स एंड कोटेशंस। फ्रेंड्स, आज हम अपने नावल तुम जो आए ज़िंदगी में का 3rd एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सही कह रहे हैं आप, इसे डांटने का तो वाकई दिल नहीं करता है भी तो कितनी प्यारी। अगले बंदे को ख्वामख्वाह प्यार आ जाता है इस पर। पास बैठी खतीजा बेगम ने आदिल के बालों में तेल लगाते हुए कहा। हाँ ये तो है, आदिल के मुंह से बेसाख्ता निकला था, जिस पर बीजान और लाला रुख ने हैरानगी से उसे देखा था। तेल लगाती खतीजा बेगम के हाथ भी इसके बालों में थम गए। सबको अपनी तरफ यूँ देखता पाकर वो खजल होकर रह गया। नहीं, वो मेरा मतलब था कि बीजान आपको बाकी लड़कियों की तरह इस पर भी सख्ती करनी चाहिए। कितना तंग करती है सारिया खाला को भी। आदिल ने बात बनाने की कोशिश की। अच्छा तुम छोड़ो इसे, सारिया को बुला कर लाओ, बच्चों को वापस बुलाए, बहुत रह लिया, बीजान ने कहा। तो लाला रुख ने मुलाजमा को सारिया को बुलाने का कहा। वैसे बेटा जी, तुम्हारा वही मतलब था जो तुमने बताया है। लाला रुख ने मायने खेजी मुस्कुराहट से आदिल से पूछा तो वो भी मुस्कुरा दिया। जी बीजान, आपने बुलाया? हाँ, ये ज़रा बच्चों को फ़ोन तो करो, इन्हें कहो वापस आ जाएं। 2 दिन बहुत हैं, बीजान ने सारिया बेगम से कहा। छोड़े बीजान, लगता है आपको घर में सुकून अच्छा नहीं लग रहा। कुछ दिन रहने दें इनको वहाँ, हम भी थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। ना बहू, क्या मतलब है तुम्हारा? है सुकून अच्छा नहीं लग रहा? दिमाग ठीक है? इन बच्चों की वजह से घर में रौनक लगी रहती है। इनसे पूछो जिनकी औलाद नहीं है और तुम तंग आई हुई हो। तौबा करो बीबी बीबी, बीजान ने कड़े लहजे में कहा। तुम ऐसा करो, इमसाल का नंबर मिलाकर मुझे दो, मैं खुद बात करती हूँ, बीजान ने कहा। तो सारिया बेगम ने खामोशी से इमसाल का नंबर मिलाकर फ़ोन बीजान को दे दिया। अस्सलामुअलैकुम मामा, कैसी हैं? दूसरी तरफ से इमसाल की चहकती आवाज़ सुनाई दी तो बीजान मुस्कुरा दी। मामा नहीं, तुम्हारी दादी बात कर रही हूँ। कैसी हो? शहर जाकर तो तुम दोनों भूल ही गए हो, हमारी कोई खैर खबर ही नहीं, बीजान ने शिकवा किया। ओह हाजरा डार्लिंग, आपको कैसे भूल सकते हैं, आप भी भला कोई भूलने वाली चीज़ हैं? इमसाल की शरारत से भरपूर आवाज़ सुनाई दी तो बीजान हंस दी। अच्छा ये बताओ वापस कब आना है? बीजान ने पूछा। क्यों, आपको हमारी याद आ रही है क्या? हाँ बहुत ज़्यादा, 2 दिन हो गए तुम दोनों की शक्ल देखे हुए। अच्छा बताओ कब आ रही हो? आप हुक्म करें, हम अभी आ जाते हैं। चलो आ जाओ फिर, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है, हम थोड़ी देर में आपके पास होंगे। ध्यान से आना और गाड़ी आहिस्ता चलाना। अल्लाह तुम लोगों को अपने ईमान में रखे, बीजान ने कहा। ओके, अल्लाह हाफिज़, इमसाल ने कहते हुए कॉल काट दी। अमान आदिल के कमरे में दाखिल हुआ तो वो खिड़की के पास खड़ा था। यार आदिल, मैंने कुछ दिन पहले एक काम कहा था, अमान ने मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए आदिल से कहा। काफ़ी देर तक इसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर इसने सर उठाया तो इसकी इसी पोजीशन में खड़ा पाया तो उसे अचंभा हुआ। उठकर इसके पास जा खड़ा हुआ, इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो इसके होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। रांझे का न्यू विजन देखना है तो आदिल के रूम में आ जा, ईमान ने दरियाब को मैसेज किया। थोड़ी ही देर में दरियाब भी आ गया, लेकिन इसकी पोजीशन में हनूज कोई फ़र्क नहीं आया। दरियाब ने कुछ बोलने के लिए लब वॉक किए ही थे कि अमान ने होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोशी से आदिल की तरफ इशारा किया। तो दरियाब हैरानगी से आगे बढ़ा। थोड़ा सा आगे सर आगे करके देखा तो इसकी आंखें फैलीं। सामने इमसाल आम के दरख्त के नीचे बैठी नोट्स बनाने में मगन थी। इसने पलटकर आदिल की जानिब देखा जो इर्द गिर्द से बेखबर होंठों पर गहरी मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। वो दोनों वहीं बैठ गए। इमसाल चीज़ें समेटते हुए वहाँ से उठी तो आदिल भी वापस पलटा तो इन दोनों को बेड पर बैठे अपनी तरफ मायने खेजी अंदाज में तख्ता पाकर ठटक गया। इन दोनों के अंदाज से बता रहे थे कि वो ना सिर्फ काफ़ी देर से बैठे हैं बल्कि सब कुछ देख और समझ भी चुके हैं। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, दरियाब ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भी याद आया है, एक शेर सुनाऊं? इरशाद इरशाद, दरियाब ने कहा। अर्ज़ किया है, जिसे सोच कर लबों को हंसी छू जाए। वाह वाह वाह, दरियाब ने सरदुना आदिल मुंह खोले दोनों को देख रहा था। जिसे सोचकर लबों को हंसी छू जाए, एक ऐसा खूबसूरत ख्याल हो तुम। ईमान ने इसकी गहरी मुस्कुराहट पर चोट की तो वह सर पर हाथ फेर कर रह गया। तुम लोग कब आए? आदिल ने बात बदलते हुए पूछा। इसके पूछने की देर थी कि वो दोनों शुरू हो गए। जब तुम इर्द गिर्द से बेगाना होकर दीदारे यार में मसरूफ़ थे, दरियाब ने कहा। वैसे कब से चल रहा है? अमान ने भी हिस्सा डाला।
ہاں کتنے میسنے ہو، بھنک تک نہیں پڑنے دی۔ دریاب نے لقمہ دیا۔ ایک بات تو بتاؤ، تمہیں تو میچور اور خوش خاموش طبیعت لڑکیاں پسند تھی نا، تو یہ اچانک کیسے کایا پلٹی؟ اب بولو بھی، منہ میں گھنگریاں کیوں ڈال کر کھڑے ہو؟ امان نے پھر سوال داغا۔ وہ ہونکوں کی طرح کھڑا ان کا منہ دیکھ رہا تھا۔ سالوں کچھ بولنے دو گے تو بولوں گا، عادل نے تپ کر کہا۔ سالوں سے یاد آیا، دھیان رکھنا کہیں اپنے ہونے والے سالوں سے مار نہ کھا لینا۔ جانتے ہو نا، سب کے سب جان دیتے ہیں اس پر، امان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، واقعہ ہی اظہار محبت کرنے جاؤ تو حفاظتی اقدامات کر کے جانا۔ اس کے بھائی تو ایک طرف، بخدا امسال خود بھی بڑی اچھی خاصی پھینٹی لگاتی ہے۔ میں اس کو روڈ پر 2 لڑکوں کو مارتا دیکھ چکا ہوں، دریاب نے کہا۔ اب تم لوگ مجھے ڈرا رہے ہو؟ عادل ان کے پاس بیڈ پر گرا تھا۔ ہاں 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 برو، ڈرا نہیں رہے، حقیقت بتا رہے ہیں۔ اس دن میں نے اس کو ان لڑکوں کی دھلائی کرتا دیکھ کر حیران تھا، دریاب نے ہنستے ہوئے کہا، اور ان کو بتانے لگا کیسے لڑکوں کے اس سے بدتمیزی کرنے پر اس نے انہیں مارا تھا۔ امسال یار، تم میں کوئی لڑکوں والی بات ہے بھی یا نہیں؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ دیکھو بازی، میں نے اپنے پودے لگا لیے ہیں، امسال نے ہاتھ جھڑتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت لان میں پودے لگا رہے تھے۔ چونکہ اتوار تھا اس لیے یونی سے چھٹی ہونے کی وجہ سے دونوں لان کی صفائی کر رہے تھے۔ صفائی کے بعد بازل نرسری جا کر پودے لے آیا، جو کہ دونوں نے مل کر لگائے۔ راسم صاحب اور شہریار لاؤنج میں بیٹھے سب کے ساتھ چائے پی رہے تھے، جب ساریہ بیگم باقی خواتین کے ساتھ کچن میں تھیں۔ لاؤنج کی کھڑکی کے شیشے کی ہونے کی وجہ سے وہ سب ان دونوں کو کام کرتا دیکھ رہے تھے۔ صبح سے ان دونوں کو سکون سے کام کرتا دیکھ ساریہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا۔ باوجود اس کے کہ جانتی تھی کہ یہ سکون عارضی ہے اور کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ ہاں دیکھو، میں نے بھی لگا لیے۔ امسال ہاتھ جھاڑتے ہوئے جانے کے لیے مڑی تھی، اس کے پیچھے مٹی بھری ہوئی تھی اور پودوں کو پانی دینے کی وجہ سے کیچڑ سا بن گیا تھا۔ بازل نے اچانک اپنا پاؤں اس کے آگے کر دیا تو دھڑام سے کیچڑ میں جا گری۔ بازل نے وہیں کھڑے ہو کر کہکہے لگانے شروع کر دیے۔ اس کو یوں کہکہا لگاتا دیکھ کر امسال بھڑک کی تو اٹھی تھی۔ اس سے پہلے بازل پیچھے ہٹتا، امسال نے وہیں بیٹھے اس کی ٹانگ سے پکڑ کر کھینچا تو وہ منہ کے بل کیچڑ میں جا گرا۔ اب امسال اونچی اونچی آواز میں ہنس رہی تھی۔ چائے پیتے راسم شاہ کی نظر پڑی تو وہ مسکرا دیے۔ شہری، آج ان دونوں کو تمہاری ماں کے ہاتھوں پٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، تم بھی نہیں، راسم شاہ نے شہریار سے کہا تو سب نے کھڑکی کی طرف دیکھا، جہاں امسال اب مٹھیاں بھر بھر کے اس پر کیچڑ پھینک رہی تھی، جس سے بازل کا سارا منہ اور بال مٹی سے بھر گیا۔ اچانک بازل نے اس کو گردن سے پکڑا اور اس کا منہ کیچڑ میں ڈال دیا تو شہریار بے اختیار کھڑا۔ یہ پاگل ہو گیا، اس کو چوٹ لگ گئی، سو اسٹوپڈ۔ وہ باہر جانے کے لیے بڑھا ہی تھا کہ راسم شاہ نے اسے روک دیا۔ بیٹھ جاؤ بیٹے، ان کے پاس جانا اس وقت کسی خطرے سے خالی نہیں ہوگا، یہ تو آج جوتیاں کھائیں گے ہی، کہیں ماں کے ہاتھوں تم بھی نہ پٹ جانا۔ باہر سے آتی چیخوں اور کہکہوں کی آواز سن کر ساریہ بیگم نے بے اختیار گہری سانس لی، گویا ان کا عارضی سکون بھی ختم ہوا تھا۔ آوازوں سے اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ دونوں کچھ نہ کچھ کر چکے ہیں۔ سنک پر ہاتھ دھو کر وہ باہر بڑھیں تو ان کے پیچھے باقی خواتین بھی نکلیں اور سامنے کا منظر دیکھ کر ساریہ بیگم کا دل چاہا کہ وہ خود کو شوٹ کر لیں۔ شور کی آواز سن کر شاہ بی بی بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھیں اور حیران سی کھڑی سامنے کی صورتحال دیکھ رہی تھیں۔ پہلے کہاں دیکھا تھا ایسا کچھ اس حویلی میں، اور جب سے یہ دونوں آئے تھے کچھ نہ کچھ نیا ہی دیکھنے کو ملتا تھا، اور وہ دنیا جہان سے بے نیاز ایک دوسرے پر مٹی اور کیچڑ پھینکنے میں مصروف تھے۔ دونوں کے سفید کپڑے اب مٹی رنگت میں بدل چکے تھے۔ ساریہ بیگم کچھ دیر تک وہیں کھڑی رہیں اور وہ غصہ پینے کی کوشش کر رہی تھیں، یا شاید یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ اچانک وہ جھکیں، اپنے پاؤں سے جوتی اتاری اور دونوں کی طرف بڑھیں۔ ان کو اس طرح جاتا دیکھ شہریار جلدی سے ان کے پیچھے لپکا۔ امسال ساریہ بیگم کو اپنی طرف آتا دیکھ چکی تھیں، بازل کی چونکہ ان کی طرف پیٹھ تھی اس لیے وہ دیکھ نہیں پایا تھا۔ اتنے میں دریاب اور عادل حویلی میں داخل ہوئے تو سب کو باہر جمع دیکھ ان کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ عادل نے امان سے پوچھا۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ وہ تو تم دونوں دیکھ نہیں پائے۔ ہاں البتہ آگے کیا ہوگا اسے دیکھ کر انجوائے کرو۔ ساریہ ممانی کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ آج ان کی خیر نہیں، امان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بازی ماما، امسال نے بازل سے کہا اور آہستہ آہستہ قدم پیچھے لینے لگی۔ امسال نے چل جھوٹی، اب ماما کا نام لے کر ڈرا رہی ہو۔
ابھی تو مجھے تمہیں 2-4 ڈبکیاں اور دینی ہیں اس کیچڑ میں، اور تم بزدلوں کی طرح پہلے ہی بھاگ رہی ہو، بازل نے بھڑک مارتے ہوئے کہا۔ امسال نے بازل کو بھاگنے کا اشارہ کیا جب تک وہ سمجھتا ساریہ بیگم اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ امسال تو بھاگ کر سامنے آتے شہریار تک پہنچ گئی، دوسرے لفظوں میں سیف ہو گئی تھی، جبکہ بازل ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ شرم تو نہیں آتی تم دونوں کو؟ بچے ہو کیا؟ مزید کتنا بڑا ہونا ہے تم دونوں نے؟ اور بازل تمہارا کیا کروں میں؟ کوئی ایک حرکت ہے سمجھدار اور میچور لڑکوں والی؟ شرم و حیا ہے یا نہیں؟ ساریہ بیگم نے اسے جوتا مارا۔ جی مما، حیا تو ہماری کلاس فیلو تھی، لیکن کچھ دن پہلے اس کی شادی ہو گئی۔ منگنی تو بچپن سے ہی ہو گئی تھی، اب اس کے سسرال والوں نے کہا ہے کہ انہیں جلدی شادی کرنی ہے تو اپنے شوہر کو پیاری ہو چکی ہے، امسال نے معصومیت سے کہا جو ان کا خون کھولانے کو کافی تھا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ بس بہت ہو گیا، میں کہہ رہی ہوں شاعری، اس کے لیے کوئی لڑکا دیکھو اور رخصت کرو، میں نہیں سنبھال سکتی مزید اس گندی اولاد کو، سسرال جائے گی تو خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ہائے اللہ ماما، آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ میرے سامنے شادی اور سسرال کا نام مت لیا کریں، مجھے نہ شیمہ آتی ہے۔ امسال نے شہریار کی جیکٹ کا کونا پکڑا تو دانتوں تلے دباتے ہوئے آنکھیں پٹپٹا کر کہا۔ اس کی اس بات سن کر شہریار کی جیکٹ پکڑ کر دانتوں تلے دباتے دیکھ سب نے بے ساختہ قہقہا لگایا۔ شرم آتی ہے؟ پتہ بھی ہے شرم کس چڑیا کا نام ہے؟ ساریہ بیگم نے پوری قوت سے اس کی طرف جوتا پھینکا جو شہریار کے سائڈ پر ہونے کی وجہ سے اس کے بازو کے ساتھ لگی۔ امسال کو تو نہیں، البتہ شہریار کے کاندھے پر لگا اور وہ بے اختیار کرا اٹھا۔ اللہ مما، اتنی زور سے؟ شہریار نے کاندھا مستا تو ساریہ اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئیں۔ تم دونوں ایک ہی بار بتا دو گے کتنا تنگ کرنا ہے مجھے؟ ساریہ بیگم نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ بازی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیوں ماما کو تنگ کرتے ہو؟ کتنا منع کرتی ہوں انسان بن جاؤ تم۔ کہتے ہوئے امسال نے پاس پڑا ساریہ بیگم کا جوتا اٹھا کر بازل کی کمر میں دے مارا۔ تو بلبلا اٹھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں موٹی عورت؟ بازل نے چیخا۔ تم نے مجھے عورت کہا؟ امسال نے خونخوار نظروں سے گھورا۔ نہیں، میں نے ساتھ موٹی بھی کہا، لگتا ہے تم نے وہ نہیں سنا، بازل نے اس کو چڑھایا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ امسال اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھی لیکن شہریار کے حصار میں ہونے کی وجہ سے کسمسا کر رہ گئی۔ ماما، وہ ابھی آپ شہری بھائی سے کہہ رہی تھی نا کہ یہ بگڑ گئی ہے، اس کی شادی وغیرہ کر دو۔ وہ تو مجھے کہنا تھا کہ میں ابھی اس کے ساتھ ہی بگڑا ہوا ہوں، تو میرا بھی ساتھ ہی کچھ سوچ لیجیے۔ بازل نے آنکھیں گھمائی۔ رکو، تمہارا تو میں ابھی کچھ سوچتی ہوں، اور تم ہٹاؤ اسے، اپنے کپڑوں کا بھی ناس مار لیا ہے۔ ساریہ بیگم نے پہلے بازل اور پھر شہریار کو گھر کا جو امسال کو کیچڑ میں لت پت ہونے کے باوجود بازو کے حصار میں لیے کھڑا تھا اور اندر جانے کے لیے بڑھیں، اور ان کے پیچھے باقی لوگوں نے بھی اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ خبردار، جو اس حالت میں تم دونوں نے اندر قدم بھی رکھا، چلو میرے ساتھ۔ ہر وقت کی بیجا حمایت نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ان دونوں کو وارن کیا اور شہریار کو کھینچتے ہوئے اندر لے گئیں تو دونوں نے مدد طلب نظروں سے راسم صاحب کی طرف دیکھا تو انہوں نے کندھے اچکا دیے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ بابا، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ؟ ہاؤ مین، امسال نے صدمے سے کہا۔ بیٹا جی، اس وقت آپ کی حمایت مجھے بہت مہنگی پڑ سکتی ہے، اس لیے میری طرف سے معذرت قبول کی جائے، وہ کہتے ہوئے اندر چل دیے۔ باپ نہ رہا، پیار نہ رہا، امسال کہتے ہوئے لان کی طرف مڑی۔ یار بازی، یہ ہم لوگوں کی کھڑکیاں پھلانگنے کی صلاحیت کب کام آئے گی؟ تم ایسا کرو، کھڑکی کی طرف سے جاؤ اپنے کمرے میں اور میں دروازے کی طرف سے جاتی ہوں۔ ماما لوگ شاید کچن میں جا چکے ہیں، ویسے بھی میں ماما سے کہہ دوں گی کہ اتنے سارے ملازموں کے سامنے کیچڑ میں لت پت گھومتی اچھی لگی بھلا؟ امسال نے کہا تو بازل نے سر ہلا دیا اور کھڑکی کی طرف چل دیا۔ اس کو کھڑکی کی طرف بھیج کر وہ خود دروازے کی طرف بڑھی اور فون کان سے لگائے عجلت سے پولیس اسٹیشن کے لیے نکلتے عادل سے جا ٹکرائی۔ اوہ تیری، تم نے کیا میرے یونیفارم خراب کرنے کی قسم کھا رہی ہے؟ اللہ جی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماما سے بچی تو ایس پی میں اٹکی۔ امسال آنکھیں میچتے ہوئے بڑبڑائی۔ اس کو یوں آنکھیں میچ کر بڑبڑاتے دیکھ عادل نے گہرا سانس لیا۔ جب تھوڑی دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو ایک آنکھ کھول کر دیکھا تو اسے خود کو گھورتا پایا۔ وہ مجھے ماما بلا رہی ہیں، آپ یہیں رکیں، میں ان کی بات سن کر آتی ہوں، کہتے ہوئے وہ اندر کی جانب بھاگی تو وہ سر جھٹک کر واپس مڑا کیونکہ یونیفارم پولیس اسٹیشن جانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ امسال اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب باہر سے بی جان کی آواز
اونچی آواز سن کر چونکی، کیونکہ عام طور پر وہ اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی۔ کتاب کو وہیں رکھے وہ باہر نکلی۔ بی جان پیچھے کھڑی ملازمہ پر برس رہی تھیں۔ یہ داؤد میں سلطان راہی کی روح آ گئی ہے کیا؟ امسال نے سیڑھیوں کے پاس کھڑی رمل سے کہا۔ یہ دادو میں سلطان راہو کی روح آ گئی ہے کیا؟ امسال نے سیڑھیوں کے پاس کھڑی رمل سے کہا۔ پاگل ہو تم بھی، رمل نے اسے سر پر چیت لگائی۔ دادو کیا ہوا ہے، کیوں غصہ کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں پتر، دماغ خراب کر رکھا ہے ان ملازموں نے، بی جان نے ناگواری سے کہا۔ امسال نے ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئی۔ اچھا چھوڑے نا، خواہ مخواہ میں اپنا بی پی ہائی کر لیں گی۔ ویسے سچی بتاؤں، یہ ہاتھ میں اپنی لاٹھی پکڑے اونچی اونچی بھڑکیں مارتے ہوئے اب مولا جٹ کا زنانہ ورژن لگ رہی ہیں۔ اوئے ہٹ جا اوئے، اج ایتھے لاشاں وچھن گیا لاشاں، جٹ نے اج خون دیاں ندیاں بہا دینیاں نے۔ امسال نے ہنستے ہوئے سلطان راہی کی نقل کی۔ چل ہٹ، دادی سے مسخری کرتی ہے۔ فوزیہ بیگم نے بے اختیار ختیجہ بیگم کی طرف دیکھا۔ کہاں کسی کو ان کی بات میں مداخلت کرنے کی اجازت تھی، کہاں وہ مسکرا رہی تھیں۔ ان ملازموں پر سختی کرنی پڑتی ہے، تمہیں نہیں پتہ یہ جمال شاہ کی حویلی جا کر اس گھر کی ایک ایک بات بتاتی ہے۔ شک تو مجھے پہلے ہی تھا، لیکن آج اس کے منہ سے سنا ہے، فریدہ کو بتا رہی تھی، بی جان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ چھوڑے نا بی جان، مٹی ڈالیں، ویسے بھی ہم کون سا کچھ غلط کرتے ہیں جو ان کو پتہ لگنے کا خدشہ ہوگا، آپ پرواہ ہی نہ کیا کریں۔ امسال نے بی جان کو زور سے ہاک کرتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا، زیادہ سیانی نہ بن، پیچھے ہو، میرا دم گھٹ رہا ہے، بی جان نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ بی جان، آپ نے کبھی بندر دیکھا ہے؟ عادل نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو بی جان نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب پتر، بندر بھلا کس نے نہیں دیکھا ہوگا؟ بی جان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، گویا بات کرنے کا مقصد جاننا چاہا۔ اوپر دیکھیں۔ بی جان نے ناسمجھی سے اوپر دیکھا تو دہک رہ گئی۔ امسال دوسرے پوشن کے چھجے پر پاؤں لٹکائے کانوں میں ہینڈ فری لگا کر بیٹھی تھی اور ساتھ ساتھ عدید سے بات بھی کر رہی تھی۔ امسال، اوپر کیا کر رہی ہو بچے، گر جاؤ گی۔ بی جان نے اسے آواز دی جو کہ ہینڈ فری ہونے کی وجہ سے اس وقت اس تک نہ پہنچ سکی۔ امسال، اب کی بار انہوں نے آواز اونچی میں پکارا۔ میسج ٹائپ کرتے کرتے اس نے سر اٹھایا تو بی جان کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ دادو، مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ امسال نے ہینڈ فری کانوں سے نکالی۔ ہاں بچے، اوپر کیا کر رہی ہو، گر جاؤ گی، نیچے آؤ۔ اور جو ویسے ہی سب سے الگ ہو کر بیٹھی عدید سے بات کر رہی تھی، اس کو شرارت سوجی۔ دادو، میں خودکشی کرنے لگی ہوں۔ امسال نے زمانے بھر کا دکھ چہرے پر سجایا۔ ہائے کیوں میری بچی، بی جان نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتے، سب کہتے ہیں میں انہیں تنگ کرتی ہوں، ماما بھی مجھ سے پیار نہیں کرتی، وہ بھی ڈانٹتی ہیں، کہتی ہیں میں اچھی بیٹی نہیں ہوں، آدی بھائی بھی ڈانٹتے ہیں، سب غصہ کرتے ہیں مجھ پہ۔ بس بی جان، اپنا اس جہاں میں گزارا نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا، میں جان دے دوں گی، مگر مزید آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں دوں گی۔ امسال نے اپنا ندیدہ آنسو صاف کیے۔ عادل نے اس کے بھائی کہنے پر دل میں استغفار پڑا تھا۔ یہ دنیا، یہ محفل میرے کام کی نہیں، میرے کام کی نہیں۔ الوداع دنیا والوں، میں جا رہی ہوں۔ امسال نے ہونک لگائی۔ نہ میری بچی، تم سے سب بہت پیار کرتے ہیں تو نیچے آ جاؤ۔ ساریہ بہو، کہاں ہو تم، بی جان نے پچکارتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ساریہ بیگم کو آوازیں دیں۔ کیا ہوا اماں جان، کیا کہا ہے تو نے بچی سے جو وہ خودکشی کرنے پر تل گئی ہے؟ بی جان نے ساریہ بیگم کو گھرکتے ہوئے امسال کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے اوپر دیکھا تو گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ کچھ نہیں ہوتا بی جان، کون سا پہلی بار ہوا، یہ اکثر ایسی جگہوں پر پائی جاتی ہے، آپ فکر مت کریں، ساریہ بیگم نے بی جان کو تسلی دی۔ اپنی بیٹی کو اچھے سے جانتی تھیں، بی جان کا ڈر دیکھ کر وہ پھیل رہی تھیں۔ نہ بہو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہے اس کا مطلب وہ سچ کہہ رہی ہے، تم نے ضرور اسے کچھ کہا ہے جو نوبت یہاں تک آ گئی ہے۔ بی جان نے اسے گھورا۔ ضلع نیچے آ جاؤ، تمہاری دادو پریشان ہو رہی ہیں، ساریہ بیگم نے بیزاری سے اسے کہا۔ دیکھا آپ نے دادو، یہ نہیں کہا کہ میں پریشان ہو رہی ہوں یا خوش ہوں، نہ کہ اچھا جان چھوٹ جائے گی، بس اب تو پکا میں نے خودکشی کر لینی ہے، میں نیچے نہیں آؤں گی۔ امسال نے اپنے تئیں دھمکی لگائی، وہ بھی اسی کی ماں تھی۔ پاس کھڑے عادل کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ عادل بیٹا، جب یہ خودکشی کر لے تو کنفرم کرنے کے بعد مجھے بتا دینا، میں آ کر رو پٹ لوں گی۔ ساریہ بیگم کہتی ہوئی دوبارہ اپنے کمرے میں جا چکی تھیں، پیچھے وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ اچھا دادو، آپ پریشان مت ہوں، کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آرام سے، گر نہ جانا۔ جب تک وہ نیچے نہ آئی بی جان کی آنکھیں اوپر ہی ٹنگی رہیں۔ کیا کرتی ہو پتر، گر جاتی تو؟ بی جان نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میں مذاق کر رہی تھی آپ سے دادو، وہ عدید سے بات کر رہی تھی نا تو نیچے ڈسٹرب ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ سب سے الگ بیٹھ کر بات کر لیتی ہوں۔ امسال کی بات سن کر عادل سلگ کر رہ گیا۔
امسال تم یہاں بیٹھ کر بھی تو عدید سے بات کر سکتی تھی نا، ایسے بھی کیا پرائیویسی؟ بی جان کو پریشان کر کے رکھ دیا، عدید کے نام پر زور دیتے ہوئے عادل نے چبا چبا کر کہا۔ اس وقت وہ بھول گیا تھا کہ بی جان کی توجہ اس کی طرف اسی نے دلوائی تھی۔ تمہیں شاید پتہ نہیں، عدید سے میری سیکرٹ گفتگو ہی چل رہی تھی، اور واقعی اس کی سیکرٹ ہی بات تھی۔ دراصل اس نے آج ہی یونی سے آتے ہوئے گرین کلر کی سپورٹس کار دیکھی تھی روڈ پر۔ گاڑیوں کا تو اسے شروع سے ہی خاصا شوق رہا تھا، جس سے ساریہ بیگم چڑھتی تھی کہ اس کی ایک بھی حرکت لڑکیوں والی نہیں ہے۔ اس وقت بھی وہ ساریہ بیگم سے چھپ کر عدید کو گاڑی کی تفصیل بتا رہی تھی کہ مجھے بھی ویسی گاڑی چاہیے، جس پر اس نے کہا کہ 2 یا 3 دنوں میں آ جائے گی۔ اس کی بات سن کر عادل جھلتا بھنتا وہاں سے اٹھ گیا، پیچھے وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ گھٹنوں تک آتی ریڈ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں، سر پر کیپ لیے، کمر سے نیچے تک آتے بالوں کی پونی میں باندھے وہ اکیلی فٹ بال کھیل رہی تھی۔ ثانیہ سے کہا تو اس نے منع کر دیا کہ مجھے نہیں کھیلنا آتا، تو وہ اکیلی ہی کھیلنے لگ گئی۔ اچانک اس کی نظر امان پر پڑی، جو موبائل میں کچھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ کھیلنے لگی۔ کافی دیر کے بعد جب اس نے دوبارہ نظر اٹھائی تو امان ابھی تک وہیں بیٹھا اسے حیرانگی ہوئی۔ وہ زیادہ دیر تک اسے بیٹھنے والا بندہ تو نہیں تھا، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ الٹا چکر کاٹتے ہوئے اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی، موبائل میں جھانکا تو شمیم کی تصویر دیکھ کر اچھلی تھی۔ تصویر شاید اس کی بے خبری میں لی گئی تھی، کیونکہ تصویر میں وہ ریموٹ ہاتھ میں پکڑے ٹی وی کی طرف متوجہ تھی۔ اوہ، تو یہ چل رہا ہے، میں بھی کہوں امان شاہ اکیلا بیٹھا مسکرا رہا ہے، خیر ہو۔ امسال نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، اور وہیں اس کے پاس گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کے اچانک حملے پر امان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گرا تھا۔ امسال کو دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، جب وہ ہر وقت آپ کے سامنے زندہ موجود ہوتی ہیں تو پھر چھپ چھپ کر تصویر لینے اور دیکھنے کا کیا فائدہ؟ آپ سیدھا سیدھا جا کر اس کے پاس بیٹھ جائیں اور دل بھر کے دیکھیں۔ لیکن پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں، 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا ہے؟ امسال نے مشورہ دیا۔ نہیں گڑیا، ایسی کوئی بات نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ امان نے بات بنانے کی کوشش کی کہ ان آفتوں کو پتہ چلنا مطلب پوری حویلی کیا، پورے گاؤں کو پتہ چلنا تھا۔ اوہ اچھا، تو اب تصویر کو ایک ہی لونگ اور کیئرنگ بھائی رہے ہوں گے۔ کوئی نہیں، میری بھی بہت ساری پکچرز شہری بھائی اور عدی کے فون میں ہیں، امسال نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے بے ساختہ استغفار پڑھا۔ نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں ہے، امان نے سر کھنچایا۔ ایسی بات نہیں ہے، ویسی بھی نہیں ہے، تو پھر بتائیں نا کیسی بات ہے؟ امسال نے کہا۔ پلیز کسی سے کچھ مت کہنا، میں نہیں چاہتا اس پہ کوئی حرف آئے۔ کم آن، اب اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں کہ کسی کی عزت خراب کروں گی، امسال سے کہا تو امان مسکرا گیا۔ مطلب تھوڑی بہت ہوں ہی، امسال نے دانت دکھائے۔ اچھا میں چلتی ہوں، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور بتائیے گا، یقین کریں مایوس نہیں ہوں گے۔ اتنے میں شہریار اور عدید حویلی میں داخل ہو گئے تو امسال کو فٹ بال کھیلتا دیکھ اس کی طرف بڑھے۔ کیا کر رہا ہے میرا بچہ؟ شہریار نے نرمی سے اس کو ساتھ لگایا۔ کچھ نہیں بھائی، کھیل رہی تھی۔ اکیلی؟ شہریار نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ بازی ماما کے ساتھ گیا ہوا ہے نا، اور ثانی کو کھیلنا نہیں آتا، امسال نے منہ بنایا۔ ارے ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا بچہ اکیلا کھیل رہا ہے، آؤ میں کھیلتا ہوں تمہارے ساتھ، عدید نے نرمی سے کہا۔ نہیں نا، آپ لوگ تھکے ہوں گے نا، شہری بھائی بھی ابھی کراچی سے واپس آئے ہیں تو تھک گئے ہوں گے، آپ جا کر ریسٹ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ ہاں بھائی تو واقعی تھک گئے ہیں، شہری بھائی آپ جا کر ریسٹ کریں، میں گڑیا کو کمپنی دیتا ہوں، عدید نے آستین کے کف موڑتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا اندر چلا گیا۔ تو وہ دونوں کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ ان دونوں کو اکٹھا کھیلتا دیکھ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے عادل نے زور سے کھڑکی کا پت بند کیا تھا۔ بازل، میں نے کچھ چیزیں منگوائی ہیں، لسٹ بنا دی ہے، جا کے لا دو۔ امسال نے بازل کے سامنے لسٹ لہرائی۔ میں تمہارا نوکر نہیں لگا ہوا، جب دیکھو آرڈر لگاتی رہتی ہو چھوٹی بن کر رہو، زیادہ بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور آئندہ تمیز سے بات کرنا میرے ساتھ، بڑا ہوں تم سے، بازل نے سرد لہجے میں کہا، اس بات سے بے خبر کہ وہ ہال میں داخل ہوتے عدید اور شہریار کی سخت نظروں کے حصار میں ہیں۔ سب نے اسے حیرانی سے دیکھا، کہاں اس پر جان دینے والا بازل اتنی بری طرح سے ڈانٹ رہا تھا۔ بازی کیا ہو گیا، کیوں ڈانٹ رہے ہو، دماغ ٹھیک ہے؟ ساریہ بیگم نے اسے گھورا۔ ماما آپ بیچ میں مت بولے، بہت بگڑ چکی ہے، بازل نے اسی ٹون میں دوبارہ کہا۔ پہلے عدید آگے بڑھتا شہریار نے اس سے روک دیا۔ بازی تم ناراض ہو مجھ سے؟ امسال نے روحان سی ہوئی۔ لوگوں پر ذرا نہ پرواہ کرنے والی امسال کی اپنے بھائیوں کی تھوڑی سی ناراضگی پر جان پر بن جاتی تھی۔ کہا نا تمیز سے بات کرو، یہ تم کیا ہوتا ہے، آپ بولو،
کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھ گئی ہو۔ بازل نے ناگواری سے کہا تو وہ خاموشی سے اس کے سامنے کھڑی لب کاٹنے لگی۔ جب کافی دیر تک اس کی طرف سے جواب نہ آیا تو اس نے سر اٹھایا۔ امسال کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں تک آ گئے تھے۔ اس کو یوں روتا دیکھ وہ بوکھلا کر رہ گیا۔ تم رو رہی ہو یار، ضلع میں مذاق کر رہا تھا، سچی میں آئی ایم سوری، میں بس ایویں ہی روب جھاڑ رہا تھا، سیریسلی میں مذاق کر رہا تھا۔ اور بازل نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ یار اب بس بھی کرو نا، سیلاب لانا ہے کیا؟ شہری پلیز تم شہری بھائی اور عدید کو مت بتانا۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ پیچھے مڑا تو عدید اور شہریار اسے جن نظروں سے گھور رہے تھے اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ چل بازی اب تیری خیر نہیں، اس نے بے اختیار سوچا۔ شہریار نے امسال کو اس سے الگ کر کے اپنے ساتھ لگایا تو وہ زور و شور سے رونے لگی۔ بھائی اس نے مجھے اتنی زور سے ڈانٹا تھا، کہتا ہے تمیز سے بات کرو اور کہتا ہے بڑا ہے مجھ سے، میں بگڑ گئی ہوں، امسال نے روتے ہوئے کہا۔ چل آ میں تجھ سے تمیز سے بات کرتا ہوں۔ عدید نے اس کو گردن سے پکڑا۔ یار سوری بھائی، میں مذاق کر رہا تھا۔ بازل منمنایا اور مدد طلب نظروں سے شہریار کو دیکھا۔ اور مذاق میں تو نے اسے رلا دیا۔ عدید آج تجھے چھٹی ہے نا، جو کرنا ہے کر اس کے ساتھ، میں نہیں روکوں گا۔ شہریار نے امسال کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ سر پر چڑھا رکھا ہے؟ عدید نے اس کی کمر میں مکہ مارا تو وہ بلبلا اٹھا۔ بڑا ہوں میں تم سے یہی کہہ رہا تھا نا؟ عدید نے گردن پر دباؤ ڈالا۔ چول انسان تیری وجہ سے وہ رو رہی ہے۔ ہاں بازل کی ہائے اور امسال کی ہنسی سے گونج اٹھا تھا۔ موٹو یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے شاپنگ کی ہے۔ وہ کل والے مذاق پر ابھی تک اس سے ناراض تھی۔ بازل کئی جتن کر چکا تھا اس کو منانے کے لیے، کبھی کچھ کھانے کو لا رہا تھا تو کبھی کوئی اپنی چیز اسے دے رہا تھا جو امسال لے کر لگ لیتی، مگر منہ ہنوز پھیلایا ہوا تھا۔ یہ دیکھو میں اپنے اور تمہارے سیم ڈریسز لایا ہوں۔ بازل نے کچھ ٹی شرٹس جینز نکال کر اس کے سامنے رکھیں۔ یہ شوز اور واچز بھی سیم ہیں، کافی دن ہو گئے تھے نا ہمیں شاپنگ کیے ہوئے، بازل نے کہا تو امسال نے ترچھی نظروں سے صوفے پر پڑے شاپنگ بیگز کی طرف دیکھا اور اس کے نظر اٹھانے سے پہلے ہی رخ موڑ گئی۔ اتنے ساری شاپنگ دیکھ کر اس کا دل مچلا تھا، مگر خود پر قابو کیے بیٹھی۔ ناراض تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، لیکن بازل کے جتن دیکھ کر پھیل رہی تھی۔ یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے ساتھ میں میچنگ حجاب بھی لیے ہیں اور نیو ہیئر آئل بھی لایا ہوں، تمہیں پتہ یہ انڈیا میں بہت مشہور ہے، لاؤ میں تمہارے بالوں میں لگاؤں۔ بازل نے چیزیں سمیٹتے ہوئے ملازمہ کو دیں تو وہ امسال کے روم میں رکھ آئے اور خود آئل لے کر امسال کے بالوں میں لگانے لگا۔ اب تو معاف کر دو، میں نے بس مذاق کیا تھا، میں تم سے ناراض ہی کب تھی؟ امسال ہنسی۔ اور وہ جو کل سے بات نہیں کری تھی وہ کیا تھا؟ بازل نے اس کے بال کھینچے۔ وہ تو تم جب سب کے آگے پیچھے پھر رہے تھے تو میں نے سوچا چلو تھوڑے سے نخرے اٹھوا ہی لیتی ہوں، امسال نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ریلنگ پر کھڑا شہریار مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ شاہ بی بی کل تو میں بال بچی ہوں، ملازمہ نے کہا۔ کیوں کیا ہوا؟ سریا بیگم نے پوچھا۔ وہ کل نہ مجھے چھوٹی شاہ بی بی نے پکڑ لیا تھا، وہ میں نہ فریدہ سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے سن لیا۔ وہ امسال بی بی نے بچا لیا اور ورنہ تو مجھے لگا تھا آج تو میں گئی۔ اچھا وہ کیسے؟ شاہ بی بی نے دلچسپی سے پوچھا تو ملازمہ نے اسے تفصیل بتائی تو حاجرہ نے کچھ نہیں کہا اسے۔ حیرت ہے، وہ تو اپنی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتی۔ ارے بی جان آج کل تو وہ چھوٹی شاہ بی بی کی کایا ہی پلٹی ہوئی ہے، کہاں وہ حویلی کی لڑکیوں کو اونچی آواز میں بات کرنے پر ڈانٹ دیتی تھی اور کہاں سارا دن حویلی میں امسال بی بی کے کہکہے گونجتے ہیں اور بی جان مسکرا دیتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اب تو شاہ صاحب بھی ان کی باتوں پر کہکہے لگاتے ہیں۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ سب کی لاڈلی بن چکی ہے اور وہ کچھ بھی کہے کچھ بھی پہنے کوئی روک ٹوک نہیں کرتا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیسی ہے امسال، کس پہ گئی ہے؟ شاہ بی بی نے اشتیاق سے پوچھا۔ بہت پیاری ہے، کسی طرح ٹی وی میں نہیں آتی لڑکیاں، بالکل ان جیسی ہے۔ شکل و صورت سے ساریہ بی بی پر گئی ہے، ملازمہ نے کہا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ خالہ کیا کر رہی ہیں؟ عادل کچن میں داخل ہوا تو ساریہ بیگم کو چولہے کے پاس کھڑے دیکھا تو پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، عدید آیا ہوا ہے تو امسال نے اسے زبردستی کھانے کے لیے روک لیا، دونوں کے لیے کھانے کو کچھ بنا رہی ہوں، ساریہ بیگم نے مصروف انداز میں جواب دیا تو عادل کا پارا ہائی ہوا۔ ویسے خالہ یہ عدید زیادہ تر یہیں پایا جاتا ہے، میرا مطلب ہے کہ آفس ٹائمنگ کے بعد بندہ خاصا تھک جاتا ہے، کچھ بھی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور یہ گھر جانے کی بجائے اتنا سفر کر کے یہاں آ جاتا ہے، پھر یہاں سے واپس جاتا ہے، مینیج کرنا تو خاصا مشکل ہوتا ہوگا نا؟ عادل نے بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے نارمل انداز میں کہا۔
تو ساریہ بیگم ہنس دی۔ بیٹا تم نے بچپن میں وہ کہانیاں تو پڑھی ہوں گی جن میں جادوگر اپنی جان کسی طوطے میں قید کر کے رکھتا ہے۔ یہی صورتحال عدید کے ساتھ بھی ہے۔ اس کی جان بھی امسال نامی طوطے میں قید ہے، اسی لیے وہ اپنی تھکن کی پرواہ کیے بغیر اس سے ملنے آ جاتا ہے۔ ساریہ بیگم کی بات پر اس نے مٹھیاں بھینچی۔ اچھا ایسا کیوں؟ عادل نے سرسری انداز میں پوچھا۔ دراصل عدید فاریہ اور آصف کے ساتھ اکیلا ہوتا تھا جرمنی میں، کوئی اور بہن بھائی تو تھا نہیں، تو اس چیز کو بہت فیل کرتا تھا۔ 10 سال کی عمر میں پاکستان آیا تو اس کی بازل اور امسال کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ امسال میں تو جان بسنے لگی تھی اس کی۔ کچھ دن رہنے کے بعد جب وہ واپس جانے لگا تو بہت اداس تھا، یہاں تک کہ اس نے جانے سے منع کر دیا تھا کہ وہ واپس ہی نہیں جانا چاہتا۔ وہاں جا کر بھی کافی ڈسٹرب رہا۔ پھر جب وہ 5 سال بعد دوبارہ پاکستان آیا تو اسے پتہ چلا کہ امسال نہ صرف اس کی کزن ہے بلکہ اس کی ماما کیا کر رہی ہیں؟ کب سے کچن میں ہیں، ابھی تک کھانا نہیں بنایا۔ میں اور ادی کب سے ویٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ساریہ بیگم بات مکمل کرتی امسال کچن میں داخل ہوئی۔ ہاں بس بن گیا، میں لا رہی تھی، ساریہ بیگم نے کھانا پلیٹوں میں ڈالتے ہوئے کہا اور ٹرے میں رکھ کر اسے پکڑائی اور باہر نکل گئیں۔ ارے ایس پی صاحب آپ بھی آئیں نا، مل کے کھاتے ہیں، امسال نے خاموش کھڑے عادل سے کہا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، عادل نے لٹھ مار انداز میں کہا۔ اوہو کچھ نہیں ہوتا نا، تمہیں پتہ ہے عدید بھی کہہ رہا تھا کہ اسے بھی بھوک نہیں ہے، مگر میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ کھا لے تو۔ او پلیز مجھے تمہاری یہ عدید نامہ سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، عادل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور وہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہیں اسے کیا ہوا؟ اچھا خاصا کھڑا تھا، خیر سانوں کی، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے سوچا اور باہر نکل گئی۔ یہ باہر اسپورٹس کار کس کی کھڑی ہیں؟ ثانیہ نے امسال کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میری ہے، امسال نے ٹی وی کا والیوم کم کیا۔ اچھا شہری لالا نے لے کر دی ہے؟ نہیں ادی نے۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ ثانیہ نے کہا۔ ہاں پوچھو، اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تم عدید کے ساتھ کچھ زیادہ ہی کلوز نہیں ہو؟ ثانیہ نے محتاط انداز میں کہا۔ وہ بات اور مائنڈ ہی نہ کر جائے، وہ تو میں شہری بھائی اور بازی سے بھی ہوں، اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ ہاں مگر وہ تو تمہارے بھائی ہیں نا؟ ہاں تو وہ بھی تو میرا بھائی ہے۔ امسال نے چینل چینج کیا۔ سگا تو نہیں ہے نا، کزن ہے اور نامحرم بھی ہے، پر تم اس کو اتنا کلوز ہو؟ ثانیہ نے کہا تو امسال چونکی تھی۔ او بی بی بریک پہ پاؤں رکھو، کیا بولے جا رہی ہو؟ عدید میرا بھائی ہے، سگا بھائی، ہماری ماما کا بیٹا ہے بدھو، مطلب کچھ بھی۔ امسال نے اسے گھورا تو اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ تو فاریہ خالہ کا بیٹا ہے نا؟ تمہیں نہیں پتا نا، رکو میں بتاتی ہوں۔ امسال نے ٹی وی آف کیا اور اسے بتانے لگی۔ ثانیہ چائے لاؤ، عادل نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا اور ہال میں بیٹھے امان اور دریاب کے پاس جا بیٹھا، جو دریاب کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے، اور سامنے صوفے پر بازل بیٹھا عدید سے کال پر بات کر رہا تھا۔ وہ ان دنوں بزنس کے سلسلے میں تو دونوں بہن بھائیوں نے اسے شاپنگ کی ایک لمبی لسٹ دی ہوئی تھی اور خاص ہدایت کی تھی کہ چیزیں سیم ہونی چاہیے جو لسٹ پر مینشن ہیں۔ جس میں سے کچھ چیزیں اسے مل رہی تھی تو وہ بازل کو کال کر کے پوچھ رہا تھا کہ اب کیا کروں؟ یار عادی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ خود ضلع سے بات کر لیں، بازل نے کہا۔ عادل بظاہر تو دریاب لوگوں میں مصروف تھا، لیکن اس کی ساری حسیات بازل کی طرف تھیں۔ اتنے میں ثانیہ نے اسے چائے لا کر پکڑائی تو وہ پینے لگا۔ اچھا اسے بلاؤ، میں خود بات کرتا ہوں، عدید نے کہا تو بازل نے ملازمہ کو اسے بلانے بھیجا۔ ملازمہ نے جیسے ہی بتایا کہ عدید کا فون آیا تو وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ امسال کو ننگے پاؤں اجلت میں تقریباً بھاگنے کے انداز میں دیکھ کر عادل کو آگ ہی لگ گئی۔ مطلب ایسا بھی کیا ایکسائٹمنٹ کہ بندہ جوتا پہننا بھی بھول جائے؟ یہی سوچتے ہوئے اس کا ازلی غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ یہ چائے بنائی ہے تم نے؟ ایسے بناتے ہیں اتنی کڑوی؟ عادل نے دھاڑتے ہوئے کہا، اور کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس نے چائے کا کپ زمین پر پٹکا تھا۔ وہ سب جو عادل کو کئی دن بعد اپنے پرانے روپ میں دیکھ کر حیران تھے، امسال کی چیخ سے ہوش میں آئے۔ گرم چائے کے چھینٹے تیزی سے آتی ہوئی امسال کے پاؤں پر گرے تھے اور ایک کپ کی بڑی کیچی اس کے پاؤں پر چبھی تھی۔ پاگل ہو گئے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ سامنے سے آ رہی ہے؟ ضلع تم ٹھیک ہو؟ بازل فون وہیں پھینکتا بے اختیار اس کی طرف بڑھا، اور دوسری طرف فون پر اس کی چیخ سن کر عدید بے چین ہوا۔ امسال پیر پکڑے رو رہی تھی۔ خون ماما، ضلع کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ بازل امسال کے پاؤں کے تلوے سے فرش پر بہتا خون دیکھ کر بدحواس ہوا۔ عادل ہون کوں کی طرح کبھی روتی ہوئی امسال کو دیکھ رہا تھا تو کبھی اس کے پاؤں پر، جس سے نہ صرف تیزی سے خون بہہ رہا تھا بلکہ جلنے کی وجہ سے سرخ بھی ہو رہا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس لاؤ، سب سے پہلے امان ہوش میں آیا۔ اس میں پٹی نہیں ہے بازل، تمہیں گاڑی میں فرسٹ ایڈ باکس ہے؟ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ تو جاؤ نہ لے آؤ۔
کیا لے کر آؤں؟ بازل نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ دریاب جاؤ، تم لے کر آؤ۔ دریاب نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے دریاب سے کہا۔ ریلیکس، وہ ٹھیک ہے، تھوڑی سی چوٹ لگی ہے، دریاب نے اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا تو بازل نے غائب دماغی سے ہلا دیا۔ ہیلو بازی، سن رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ امسال کیوں چیخی ہے؟ فون پر عدید کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ بازل کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے کال کاٹی اور دوبارہ نمبر ملایا۔ زمین پر پڑے موبائل کی رنگ بجی۔ زروا نے اٹھا کر بازل کو دیا تو اس نے اٹینڈ کرتے ہوئے کال لگایا۔ ہیلو بازل، کیا ہوا ہے امسال کو؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ دوسری طرف سے عدید کی بے چین آواز سنائی دی۔ بھائی وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا پاؤں چوٹ لگی ہے، خون بہہ رہا ہے۔ بازل نے اٹکتے ہوئے بات مکمل کی۔ میری بات کرواؤ۔ بھائی وہ رو رہی ہے، کیسے بات کرے گی؟ امسال سے زیادہ بازل کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ چوٹ لگی کیسے؟ عدید نے پوچھا۔ بھائی وہ عادل بھائی نے کپ پھینکا تو چائے اور کپ کی کرچیاں اس کے پاؤں پر لگی۔ بازل نے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ مما درد ہو رہا ہے، امسال کی روتی ہوئی آواز سنائی دی تو عدید نے فون کاٹ دیا۔ ارے میری بیٹی ابھی پٹی کریں گی نا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ساریہ بیگم نے اس کا گال چوما۔ امسال میں کانچ نکالنے لگا ہوں اور تھوڑا سا درد ہوگا، بس آنکھیں بند کر لو۔ ٹھیک ہے، امان نے کہا اور کانچ احتیاط سے کھینچ کر نکالا تو اس کی چیخ بلند ہوئی۔ یہ مرہم لگتے ہی تھوڑا سا جلے گا، تم پلیز زیادہ مت چیخنا، ابھی تو تمہارے پہلے والی چیخ میرے کانوں میں گونج رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں بہرا ہو جاؤں اور سوائے تمہاری چیخوں کے اور کچھ سنائی ہی نہ دی۔ یار ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، مجھے کوئی اپنی بیٹی بھی نہیں دے گا کہ لڑکا بہرا ہے اور چیخوں کے سوا کچھ سن نہیں سکتا۔ امان نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے مذاق کیا جس پر وہ نم آنکھوں سمیت ہنس دی۔ دبئی کے ہوٹل میں بیٹھا عدید مسلسل اپنی پیشانی رگڑ رہا تھا۔ امسال کی چوٹ اور اس کا روتا سن کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر پاکستان پہنچ جائے۔ بازل کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ ایسی صورتحال میں اس کو کچھ سمجھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس وقت بھی اس کا حال امسال سے زیادہ خراب تھا جو کہ فون پر صاف سنائی دے رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے شہریار کو کال ملائی۔ یار بھائی امسال کو چوٹ لگی ہے، وہ بہت رو رہی ہے، آپ گھر چلے جائیں۔ اس کو دیکھ کر بازی کا حال بھی بہت خراب ہو رہا ہے۔ میں نکلتا ہوں، مجھے کم از کم 3-4 گھنٹے تو لگ جائیں گے وہاں پہنچنے میں۔ کیسے لگی؟ شہریار نے چابی اٹھائی اور آفس سے نکل گیا۔ کیسے لگی؟ شہریار نے چابی اٹھائی اور آفس سے نکل گیا۔ اس خبیث ایس پی نے چائے پھینکی اور اس کا پاؤں جل گیا۔ عدید نے دانت پیسے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں گھر جا رہا ہوں، تم عادل کو کچھ مت کہنا، میں دیکھ لوں گا۔ ویسے بھی اس نے جان بوجھ کر تھوڑی نہ پھینکی ہوگی، غلطی سے ہو گیا ہوگا۔ شہریار نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، اس کی نیچر کو اچھے خاصے سے جانتا تھا۔ امسال کو چوٹ پہ جائے اور عدید اسے سلامت رہنے دے، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ تو جب میں وہاں آؤں گا تو دیکھی جائے گی، عدید نے اسی ٹون میں کہا اور کال کاٹ دی۔ شہریار نے گہری سانس لے کر گاڑی کی رفتار بڑھائی۔ 10 منٹ بعد وہ حویلی پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوا، سامنے امسال پاؤں پر پٹی باندھے ساریہ بیگم کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ ضلع بھائی کی جان، کیا ہوا؟ شہریار جلدی سے امسال کی طرف بڑھا۔ کچھ نہیں بھائی، تھوڑی سی چوٹ لگی ہے، آپ پریشان مت ہوں، درد ہو رہا ہوگا نا؟ شہریار نے اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے بازو کے حصار میں لے لیا۔ تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے۔ ارے میرا بچہ، سوری گڑیا، تمہیں چوٹ لگی، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا تمہارا، شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ غلطی نہ ہونے کے باوجود معافی مانگ رہا تھا اور جس کی غلطی تھی وہ اپنی جگہ چور بنا بیٹھا تھا۔ بازی یہاں آؤ، شہریار نے گمسم بیٹھے بازل سے کو کہا تو وہ اس کے پاس آ گیا۔ ریلیکس ضلع، ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہو، میں ہوں نا۔ شہریار نے اسے بھی دوسرے بازو کے حصار میں لے لیا۔ ایسی سچویشن میں اپنے حواس بحال رکھا کرو، بدحواس ہونے کی بجائے ہوش میں رہ کر سچویشن ہینڈل کرتے ہیں بچے، شہریار نے بازل کو سمجھایا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، دماغ معاف ہو کر رہ گیا تھا۔ بازل نے بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اچھا ٹھیک ہے، پریشان مت ہو ضلع، ٹھیک ہے۔ کیوں ضلع؟ ویسے بھی ہماری ضلع شاہ بہت بہادر ہے، یہ چھوٹی موٹی چوٹیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے نا؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے امسال کو کہا تو اس نے زور سے سر ہلا دیا۔ اتنے میں شہریار کا فون بجا، دیکھا تو عدید کا نمبر تھا۔ ہاں بولو عدید۔ شہریار نے فون کان سے لگایا۔ کیسی ہے ضلع؟ عدید کی آواز سنائی دی۔ یار وہ ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، میں 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، آپ ڈرائیور کو ایئرپورٹ بھجوا دیجیے گا، عدید نے کہا۔ ارے نہیں، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا یہاں، تمہاری آج میٹنگ ہے تو وہ اٹینڈ کرو، آرام سے آ جانا۔ شہریار نے اسے منع کیا۔ نہیں بھائی، مجھے چین نہیں آئے گا اور ویسے بھی میں اس وقت ایئرپورٹ پر ہوں، ٹیم کے لوگ دیکھ لیں گے میٹنگ، عدید نے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ تو تمہارا ڈریم پروجیکٹ تھا نا، تو تم ٹیم پر کیسے چھوڑ کے آ سکتے ہو؟ تمہاری اتنی دنوں کی محنت ضائع ہو جائے گی، شہریار نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ عدید نے اس پروجیکٹ کو لے کر بہت محنت کی تھی اور اسے
اس کی بہت ضرورت تھی اور اسے پورا کانفیڈنس تھا کہ یہ پروجیکٹ اسے ہی ملے گا، مگر اب وہ یوں آخر سب کچھ چھوڑ کر آ رہا تھا۔ بھائی چاہے جتنا بھی اہم ہو، میری بہن سے زیادہ نہیں ہوگا۔ میں آ رہا ہوں تو بس آ رہا ہوں، آپ مجھے نہیں روکیں گے، عدیل نے دو ٹوک لفظوں میں کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، خیال رکھنا اپنا، شہریار نے کہا تو دوسری طرف سے عدیل نے کال کاٹ دی۔ اس وقت وہ امان کے ساتھ ڈیرے پر تھا۔ شہریار نے امان کو کہا تھا کہ عدیل پہنچنے والا ہے اور وہ آتے ہی ہنگامہ کھڑے کرے گا، اس لیے تم عادل کو لے کر کچھ دیر کے لیے باہر چلے جاؤ۔ تو اسے بہانے سے لے کر ڈیرے پر آ گیا تھا۔ اس وقت عادل کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، جبکہ امان صوفے پر ٹیک لگائے کب سے اسے ٹہلتا دیکھ رہا تھا۔ تم نے چائے جان بوجھ کے پھینکی تھی نا؟ امان نے بات شروع کی تو اس نے ایک پل رک کر اسے دیکھا، پھر نظریں چراتے ہوئے اسے سابقہ شغل میں مصروف ہو گیا۔ شکر کرو ابھی کسی اور نے تمہیں نوٹس نہیں کیا، یہ جو 4-5 گھونٹ پینے کے بعد تم چائے کڑوی لگی تھی، بات کچھ پلے نہیں پڑی میرے۔ امان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر دوبارہ گویا ہوا۔ مجھے لگا تھا تم اسے پسند کرنے لگے ہو، لیکن شاید میں غلط تھا۔ یار میں اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، میرا ایسا ہرگز کوئی مقصد نہیں تھا، بس غصہ آ گیا تھا۔ کیوں؟ جہاں تک میرا خیال ہے تم اچھے خاصے فریش موڈ میں تھے، پھر اچانک ایسا کیا ہوا جو تمہیں اتنا غصہ آ گیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ عادل نے پیشانی مسلی۔ مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے میں تمہاری ہیلپ کروں، امان نے اسے کہا تو اس نے خاموش دیکھ کر بات کو جاری رکھا۔ دیکھو عادل، اگر تم واقعی اسے پسند کرتے ہو تو اس کے لیے تمہیں امسال کے ساتھ اپنا رویہ چینج کرنا ہوگا۔ اگر یہی حال رہا تو مجھے نہیں لگتا شہریار امسال کے لیے تمہارے رشتے کے لیے کبھی حامی بھرے گا۔ جانتے ہو نا کتنا پیار کرتا ہے، اور اگر وہ ہاں کر بھی دے گا تو عدیل کبھی نہیں مانے گا۔ ویسے بھی میں نے نوٹس کیا ہے عدیل کے ساتھ تمہارا انداز خاصا لیا دیا ہوتا ہے۔ شہریار جتنے ٹھنڈے مزاج کا ہے وہ اتنا ہی پوزیسو ہے۔ اگر ایک بار عدیل نے منع کر دیا نا تو شہریار تو کیا، ساریہ ممانی اور راسم ماموں بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تم کیوں اپنا امیج خراب کرنے پر تلے ہو؟ یہ سب اس سالے عدیل کی وجہ سے ہی تو ہوا ہے، سارے فساد کی جڑ وہی ہے۔ اس نے دانت پیسے۔ اس کی وجہ سے کیسے، اور اس کا یہاں کیا ذکر؟ امان نے حیرانگی سے کہا۔ یار مجھے اچھا نہیں لگتا جب وہ عدیل سے بات کرتی ہے، اس سے ملتی ہے، اس کے ساتھ ہنستی ہے۔ مجھے نہیں اچھا لگتا جب عدیل کے آنے پر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس سے ملنے چل پڑتی ہے، گھنٹوں اس کے پاس بیٹھی رہتی ہے۔ عادل نے بے بسی سے کہا تو ایمان نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اس کا کیا مطلب؟ اوہو، شہری اور بازل کے ساتھ بھی تو وہ ایسے ہی رہتی ہے، ان سے تو تمہیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، پھر عدیل سے کیوں؟ یار وہ دونوں اس کے بھائی ہیں، نہ تو ان کی سمجھ آتی ہے، لیکن یہ کمینہ عدیل۔ عادل نے اپنی مٹھیاں بھیجی تو چند پل تو امان اسے ناسمجھی سے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کا چھت پھاڑ قہقہہ بلند ہوا۔ اب تجھے کیا تکلیف ہوئی جو اچانک منہ پھاڑ کر ہنسنا شروع ہو گئے؟ اس کو مسلسل ہنستا دیکھ عادل نے اس کی کمر میں مکہ جڑتے ہوئے کہا، سیریسلی تم عدیل سے جیلس ہو رہے ہو؟ امان نے ہنستے ہوئے کہا تو عادل نے اسے گھورا۔ تم جانتے بھی ہو عدیل کون ہے اور امسال سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ کزن ہے، فاریہ خالہ کا بیٹا۔ نہیں برو، کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا امسال سے ایک اور بھی رشتہ ہے۔ ایمان نے اس کی جیلسی دیکھتے ہوئے سسپینس پھیلایا تو عادل کا سانس اٹکا۔ کیا مطلب، کون سا رشتہ؟ عادل نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ کم آن یار، ان کا اتنا مقدس اور گہرا رشتہ ہے، تم پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہو۔ امان نے بات کو تول دیا۔ اب بکو بھی کہ نہیں، اور وہ کیا لگتا ہے وہ امسال کا؟ عادل نے اٹھ کر اس کے کمر میں مکہ مارا۔ اچھا تو دل تھام کے سنو، عدیل فاریہ آنٹی کا نہیں بلکہ ساریہ ممانی کا بیٹا ہے، امسال بازل اور شہریار کا سگا بھائی۔ امان نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ واٹ؟ عادل اس کے انکشاف پر اچھلا۔ مگر وہ تو فاریہ خالہ کا بیٹا ہے نا، بچپن سے ہی ان کے ساتھ رہتا ہے، تو پھر؟ عادل کے پوچھنے پر ایمان نے اسے بتایا کہ فاریہ آنٹی نے ساریہ ممانی سے لے کر پالا تھا۔ او مائی گاڈ، میں پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا۔ عادل نے دوبارہ صوفے پر گرتے ہوئے آنکھیں بند کیں۔ کچھ دیر تک اسی پوزیشن میں پڑے رہنے کے بعد اسے دوبارہ امان کا قہقہہ سنائی دیا۔ ویسے سچ میں یار کیا سین ہوتا ہوگا جب تم عدیل سے جیلس ہوتے ہوگے، امان نے ہنستے ہوئے کہا تو عادل بھی ہنسا تھا۔ اچھا تو اس دن ساریہ خالہ بھی بتا رہی تھی، مگر امسال آ گئی تو بات بیچ میں رہ گئی۔ اچھا اب چلو واپس چلتے ہیں، عادل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چلتے ہیں، پہلے کسی ڈاکٹر کا بندوبست تو کر لینے دو مجھے، اور یہ بتاؤ تمہاری چھٹی کس کو فون کر کے منظور کرواؤں؟ کیا مطلب، ڈاکٹر کا کیا کرنا ہے اور چھٹی کیوں لینی ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں یہاں گھمانے کے لیے لایا ہوں؟ عدیل پاکستان آ چکا ہے اور شہریار نے مجھے کہا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے تمہیں کہیں ادھر ادھر کر دوں، ورنہ تمہیں اس کے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔
ویسے خبر تو خاصی مزیدار بنے گی کہ ایس پی عادل عمر شاہ ہونے والے سالے سے ڈر کر چھپے بیٹھے ہیں۔ کیا ٹائم آ گیا ہے، امان نے ہنستے ہوئے کہا تو اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ یہ آہیں بچا کر رکھو، عدید سے مار کھانے کے بعد کام آئیں گی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا وہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ اچھا چلو اب واپس چلتے ہیں، کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب اوکھلی میں سر دے ہی دیا ہے تو موصلوں سے کیا ڈر؟ لگتا ہے تمہارے بھائی کے ہاتھوں شہید ہونے کا وقت قریب آن پہنچا ہے، عادل نے تصور میں امسال کو سوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ ادی میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا، اب تو درد بھی نہیں ہو رہا۔ آپ ایسے ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے، امسال نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ وہ جب سے آیا تھا ایک ہی بات پوچھے جا رہا تھا، امسال درد تو نہیں ہو رہا، درد تو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہونا؟ کبھی اس کا ماتھا چوم رہا تھا تو کبھی اس کے گال۔ اس وقت وہ نہایت ہی شدت سے عادل کا انتظار کر رہا تھا۔ زریاب بھائی، یہ عادل کہاں ہے؟ عدیت نے حال میں آتے ہی زریاب سے پوچھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ زریاب نے شہریار کی طرف دیکھا۔ بس ایسے ہی ذرا کام تھا اس سے، عدید نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا، شاید ڈیوٹی پر چلا گیا ہے، شہریار نے نفی میں سر ہلانے پر اس نے کہا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ امان اور عادل حال میں داخل ہوئے۔ اس کو اندر آتا دیکھ عدید کا غصہ نئے سر جاگا تھا۔ وہ ایک جست میں عادل تک جا پہنچا۔ شہریار نے امان کو گھورا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی امسال کو چوٹ پہنچانے کی؟ عدید نے اس کا گریبان پکڑ کر گھراتے ہوئے کہا۔ عادل بوکھلا کر رہ گیا، اسے لگا کہ وہ تھوڑا چیخے چلائے گا، مگر اس نے تو سیدھا گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس کی آگ اگلتی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اس کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ سب گھر والے ہکا بکا اس کا رد عمل دیکھ رہے تھے۔ ساریہ بیگم آگے بڑھی تو عدید نے انہیں وہیں روک دیا۔ ایسے بھی کیا تکلیف دی تھی اس نے تمہیں جو تم نے اسے زخمی کر دیا؟ عدید نے اس کے جبڑے پر مکہ مارا تو وہ لڑکھڑایا۔ اسے سنبھلنے سے پہلے ہی اس نے تھپڑوں اور گھونسوں کی برسات بھی کر دی تھی۔ سوری یار، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، عادل نے منہ سے خون صاف کرتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا۔ ساری حویلی میں رعبدار دبدبہ رکھنے والا شیر کی طرح دھاڑنے والا عادل اس وقت عدید کے سامنے منمنا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر امان کا شدت سے قہقہہ لگانے کو جی چاہ رہا تھا۔ سوری، تمہاری سوری سے اس کی تکلیف کم ہو جائے گی کیا؟ عدید نے اسے ایک اور مکہ مارا اور اس کی جانب جو اس کی آنکھ کے قریب لگا۔ عدید چھوڑو اسے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ شہریار نے اسے آگے بڑھ کر عادل سے الگ کیا تو عدید نے پاس پڑا ہوا واس اٹھا کر اس کی طرف پھینکا جو اس کے کندھے پر لگا تھا۔ نہیں بھائی، آج مجھے اس سے پوچھ ہی لینے دے کہ اس کو آخر تکلیف کیا ہے امسال سے۔ پہلے بھی صرف اس کمینے کی وجہ سے آپ نے اسے ڈانٹا تھا اور امسال روئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ ذرا سی شرارت ہی تو کی تھی دونوں نے، جم کی مشینری ہی خراب کی تھی، کوئی بم تو نہیں مارا تھا جو آپ نے نہ صرف انہیں جھڑکا بلکہ معافی بھی منگوائی تھی۔ عدید کی بات سن کر سب کے منہ کھلے تھے۔ شہریار نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ یوں ان کی طرف مت دیکھیں، انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بے خبر نہیں ہوں میں، چاہے جہاں بھی ہوں پل پل کی خبر رکھتا ہوں ان کی۔ اگر کچھ نہیں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہوتا۔ عدید نے شہریار کو کہا تو وہ خاموش ہو گیا اور امسال کو اشارہ کیا۔ اس وقت وہ ہی اسے کنٹرول کر سکتی تھی۔ ادی، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، ماما نے کچھ کھانے کو نہیں دیا۔ تم چھوڑو اسے، مجھے برگر کھانا ہے، تم لا دو نا، امسال نے لاڈ سے کہا۔ اوکے، میں لاتا ہوں، امسال کو کہتے ہوئے وہ دوبارہ عادل کی طرف مڑا۔ اور تمہارا اپنی بہنوں سے یا باقی حویلی کی لڑکیوں کے ساتھ جیسا بھی رویہ ہے، مجھے اس کی ٹکے کی پرواہ نہیں ہے، لیکن امسال میری بہن ہے، اس کے ساتھ ایسا رویہ برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے آنسوؤں کی وجہ بننے والا انسان دوبارہ کسی قابل نہیں رہتا۔ تم کزن ہو اور تمہاری پہلی غلطی تھی، اس لیے چھوڑ رہا ہوں، آئندہ خیال رکھنا۔ اس کا گریبان ٹھیک کرتے ہوئے عدید نے چبا چبا کر کہا۔ عادل کو تو اس کے منہ سے لفظ بہن سن کر ہی ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ دریاب نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ لگتا ہے اس کی چوٹوں کا اثر دماغ پر ہو گیا ہے جو مار کھا کر مسکرا رہا ہے۔ دریاب نے امان کے کان میں سرگوشی کی۔ بعد میں بتاؤں گا، ابھی تو انجوائے کر، امان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی خسر پسر پر دریاب نے دونوں کو گھورا۔ عادل بیٹا، ٹھیک ہو نا تم؟ خدیجہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے نیل زرد چہرے کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا خالہ، ٹھیک ہے، یہ ہلکی سی چوٹ لگی ہے، عدید نے عادل کو گھورتے ہوئے کہا۔ نیل ویل کر کے کہتا کچھ نہیں ہوا، عادل نے بڑبڑایا۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر ایمان کی کب کی رکی ہنسی چھوٹی تھی۔ سب نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ لالی، مجھے لگا شاید میری اولاد ہی کس کی ہوئی ہے، یہاں تو ماشاءاللہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ساریہ بیگم کی بات پر لالا رخ نے امان کو گھورا۔
امان تم عادل کو کمرے میں لے جاؤ، شہریار نے کہا تو امان نے سر ہلایا۔ یا اللہ، کہاں پھنس گیا ہوں ان بہن بھائیوں کے بیچ، اور اس کمینے شہری کو تو دیکھو، اچھی طرح پٹوا لینے کے بعد کہہ رہا ہے عدید چھوڑو اسے، چول انسان۔ یا اللہ، اب تو ہی میری ننھی سی جان کی حفاظت کرنا، ورنہ ان لوگوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑنی۔ اب میں پولیس اسٹیشن کیسے جاؤں؟ کیا بتاؤں گا کہ ہونے والے سالے سے پٹ کر آیا ہوں؟ اس سے تو اچھا میں وہیں ڈیرے پر بیٹھا رہتا۔ عادل واش بیسن پر لگے شیشے کے آگے کھڑا ہو کر اپنے زخموں کا معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل بڑبڑایا۔ ہونٹوں پر لگے زخم پر ہاتھ لگایا تو کراہ کر رہ گیا۔ امسال کو تینوں بھائیوں نے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ شہریار اور عدید پچھلے 4 دن سے مسلسل آفس سے چھٹی پر تھے۔ بازل بھی یوں ہی نہیں جا رہا تھا، بقول اس کے امسال کے بغیر دل نہیں لگتا اس کا۔ سب کی توجہ سے اس کا پاؤں کا زخم تیزی سے بھر رہا تھا۔ چونکہ سبھی جانتے تھے کہ وہ ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی، اس لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کے پاس رہتا۔ ان تینوں بھائیوں کے علاوہ وہ گھر کے باقی افراد سے بھی لاڈ اٹھوا رہی تھی۔ اس وقت وہ ختیجہ بیگم کی گود میں سر رکھے خاندان کا کوئی پرانا قصہ توجہ سے سن رہی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا، خالہ جانی، ہمارے ننیال کہاں ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ اور فاریہ خالہ کے علاوہ باقی لوگ کہاں رہتے ہیں؟ ہمارے ماموں ممانیاں، نانا نانی وغیرہ؟ امسال نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے کی رنگت سرد پڑ گئی، جسے امسال نے محسوس کر لیا۔ تم بیٹھو بیٹا، میں ذرا کچن دیکھ لوں، ختیجہ بیگم نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اٹھ گئیں۔ اندر آتے عادل نے ان کی رنگت صاف محسوس کی تھی، جبکہ امسال نے حیرانی سے باہر جاتی ختیجہ بیگم کو دیکھا۔ ہائے کزن، سکتے میں کیوں بیٹھی ہو؟ او ہائے، تم یہاں؟ امسال نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہاری خیریت دریافت کرنے آیا تھا۔ اچھا کمال ہے، 4 دن بعد تمہیں میری خیریت دریافت کرنے کا خیال آیا، امسال نے جتایا۔ طعنہ دے رہی ہو؟ نہیں، جس بات ہی کی ہے میں نے کہ 4 دن بعد حال پوچھنے کا خیال آیا، وہ بھی خالی ہاتھ۔ بندہ کسی عیادت کے لیے جائے تو کچھ کھانے کو ہی لے جاتا ہے۔ ہاں، تمہارے بھائی نے کسی قابل چھوڑا تھا مجھے، میرا جوڑ جوڑ ہلا کے رکھ دیا، اٹھنے بیٹھنے سے قاصر تھا، عادل نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ اب تم طعنہ دے رہے ہو مجھے؟ میری اتنی جرأت کہاں؟ عادل نے آنکھ کے قریب زخم پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اصل میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، بہت شرمندہ ہوں، سوری میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگی۔ عادل نے کان کھجایا۔ اوہ اٹس اوکے، تم نے کون سا جان بوجھ کر کیا تھا؟ امسال نے لاپرواہی سے کہا تو اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ویسے مجھے لگا تھا تمہارے سامنے جاؤں گا تو تم منہ توڑ دو گی میرا۔ ایسی بات نہیں ہے، ویسے بھی میرا کوٹا عدید پورا کر چکا تھا، امسال نے ہنستے ہوئے کہا تو اس کے گال پر ڈمبل پڑا، جس کو دیکھتے ہوئے عادل سیٹل ہو گیا۔ کہاں کھو گئے؟ امسال نے اس کے آگے چٹکی بجائی تو وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ امسال اس کی طرف جھکی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہیں تم نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا نا؟ وہ اپنے سارے حساب ایک ہی بار میں پوچھ چکا تھا۔ لا حول ولا قوت، عادل نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، جس پر وہ ایک بار پھر ہنسی تھی۔ اوف، اس کا یہ بدتمیز ڈمپل، عادل بڑبڑایا۔ عدید اندر داخل ہوا تو عادل کو کمرے میں دیکھ کر اسے گھورا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو نا عادی، حال چال پوچھنے آیا ہے، امسال نے جلدی سے کہا۔ مباد وہ کہیں اور پھر اسے پیٹ دے۔ ریئلی، عدید نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں امسال سے سوری کر چکا ہوں، عادل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، عدید نے کہا۔ یار پلیز، عادل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جانے دو نا عدید، وہ مجھ سے سوری کر چکا ہے، ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ غصے میں تھا، نہیں دیکھا ہوگا مجھے آتے ہوئے، امسال نے بات رفع دفع کرتے ہوئے کہا۔ مگر ضلع نو مور، مگر بس، اب دونوں صلح کر لیں۔ اچھا چلیں، اچھے بچوں کی طرح گلے ملیں اور دوستی کر لیں، چلیں، شاباش، امسال نے کہا تو عدید کو ناچار اس کی طرف ہاتھ بڑھانا پڑا۔ عدی، میں نے گلے ملنے کو کہا ہے۔ اوکے، عدید نے منہ بناتے ہوئے عادل کو گلے لگا لیا۔ عادل لالا، وہ میری دوست کی سالگرہ ہے، میں چلی جاؤں؟ ذروہ نے امسال کے کمرے میں سے نکلتے ہوئے عادل کو انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ، عادل نے مسکرا کر کہا تو ذروہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ ایک تو اجازت مل گئی تھی، اوپر سے اس کی مسکراہٹ، اللہ اللہ، یہ عادل لالا ہی تھے نا؟ ذروہ نے گال پر انگلی رکھتے سوچا اور سر پٹ ثانیہ کے روم کی طرف بھاگی۔ امسال پتر، کیا کر رہی ہو؟ کب سے اس کھٹر پٹر پر لگی ہو؟ لالا، میں بیٹھی بھی، جان نے لیپ ٹاپ پر لگی امسال کو کہا۔ وہ کافی دیر سے لیپ ٹاپ پر کام کرتی امسال کو دیکھ رہی تھی۔ چونکہ وہ پوری توجہ سے کام کر رہی تھی تو اس کی زبان بند تھی، انہیں اس کی مسلسل چپ
تنگ آ کر بیجان نے اسے ٹوکے بغیر نہ رہ سکا۔ دادو تھوڑا سا رہ گیا، بس 10 منٹ، امسال نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ بس کرنا، بعد میں کر لینا۔ ہاں بتائیں کیا ہوا؟ میری جانو بور ہو رہی ہے۔ امسال نے لیپ ٹاپ آف کرتے ہوئے گال ہتھیلی پر رکھے تو بیجان مسکرا دی۔ شاہ بی بی آپ کا فون ہے۔ ملازمہ نے فون انہیں پکڑا دیا۔ یہ لڑکی کدھر گئی ہے؟ ابھی تو یہی تھی۔ بیجان نے فون سے فارغ ہوئی تو امسال کو موجود نہ پا کر کہا۔ امسال کدھر گئی ہو؟ بیجان نے آواز دی۔ دادو میں یہاں ہوں۔ امسال کی آواز آئی تھی۔ کدھر؟ مجھے کیوں نظر نہیں آ رہی؟ اوہو جانم، اوپر دیکھیں نا، درخت پر۔ امسال اوپر کیا کر رہی ہو پتر؟ گر جاؤ گی، چلو نیچے آؤ، بیجان نے پریشانی سے کہا۔ میں بس یہ امرود توڑ کر آتی ہوں، میں نے کون سا یہیں پر بستر لگانا ہے، امسال نے لاپرواہی سے کہا۔ نہ پتر، تجھے امرود کھانے ہو تو میں تجھے باغ سے منگوا دیتی ہوں، یا پھر کسی ملازم کو کہتی ہوں وہ اتار دے گا، ابھی تو تمہاری چوٹ ٹھیک ہوئی ہے، پھر لگوا لو گی۔ ارے آپ کو نہیں پتا نا، مجھے خود اتارنے میں مزہ آتا ہے، ویسے بھی میں اپنی کام خود ہی کرتی ہوں، امسال نے اپنی ہی منطق ہوتی تھی۔ امسال میں کہہ رہی ہوں نا نیچے آؤ تو آؤ، بیجان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ دیوار کے اس پار کھڑی ثریا شاہ کی ہاجرہ شاہ کی آواز سن کر آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ امسال تم سن رہی ہو نا؟ بیجان نے اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر دوبارہ کہا۔ میں کیسے اتروں؟ جیسے چڑھی تھی، بیجان نے کہا۔ وہ دادو ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ یار دادو میں نیچے آنے کا راستہ بھول گئی ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا میں کس ٹہنی کے ذریعے چڑھی تھی، امسال کی آواز آئی۔ یا میرے خدا، کیا کرتی ہو تم امسال؟ اچھا تو رک، میں کسی کو بلاتی ہوں، بیجان نے فکر مندی سے کہا۔ ارے رہنے دے، میں اس دیوار سے اترنے کی کوشش کرتی ہوں، امسال نے کہا اور جمپ مار کر دیوار پر جا بیٹھی۔ لیں جی، میں سیف زون میں پہنچ گئی، امسال نے دیوار پر پاؤں لٹکا کر بیٹھی۔ امسال نیچے آؤ، لڑکیاں یوں دیواروں پر نہیں چڑھتیں۔ نہ دادو، یہاں پر بہت مزے کی ہوا لگ رہی ہے، میں تو نہیں آ رہی، امسال نے نفی پر سر ہلا دیا۔ اس سے تو اچھا ہے تم اپنی اس کھٹر پٹر پر ہی لگی رہتی، کم از کم سکون سے تو بیٹھی تھی۔ ہاں تو آپ کو ہی شکایت ہو رہی تھی کہ میں خاموش بیٹھی ہوں، چلے میں آپ کو اچھا سا گانا سناتی ہوں۔ میرے محبوب قیامت ہوگی آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی۔ امسال نے گلا پھاڑ کر گانا شروع کیا تو بیجان نے اسے گھورا۔ کیا ہوا؟ نہیں پسند آیا؟ چلے کوئی نہیں، میں کوئی اور ٹرائی کرتی ہوں، اور دوبارہ شروع ہوگی۔ منگنی تا نئیوں ہو گئی، منگنی تا نئیوں ہو گئی، ہتھاں وچ چھلے آ گئے، کوئی بوائے فرینڈ تا تسی بھی کلے آ۔ ویسے دادو منگنی سے یاد آیا، میری بھی تھوڑی سی منگنی ہی کروا دیں یار، میری بھی پرسنل ساس اور نندیں ہوں گی، اپنا منگیتر ہوگا، منگیتر مجھ سے ملنے آیا کرے گا، فون کیا کرے گا، ساس اور نندیں میرے لیے گفٹس لایا کریں گے، کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی، کتنا مزہ آئے گا نا۔ امسال نے آنکھیں میچی تو بیجان کا منہ کھلا۔ امسال میں کہتی ہوں منہ بند کر کے نیچے آؤ، تو آج ذرا نیچے اتر، میں تیری ٹانگیں توڑتی ہوں، بیجان نے مصنوعی غصے سے کہا۔ یار دادو یہ نہ کرنا، اگر میری ٹانگیں توڑ دی تو مجھے بیانے کون آئے گا؟ لوگ کہیں گے ٹوٹی ٹانگوں والی لڑکی ہمیں نہیں چاہیے، ساری زندگی کباڑی بیٹھی، آپ کے سینے پر ہی مونگ دلنی ہے میں نے، اور آپ کی چوکٹ پر ہی مروں گی، امسال نے دہائی دی۔ ہائے اللہ نہ کرے میری بچی مرے تمہارے دشمن، اللہ میری عمر بھی تمہیں لگا دے، بیجان نے دہل کر کہا۔ رہنے دے دادو، یہ دعا نہ دیں، کیا پتہ آج آپ کا آخری دن ہو اور میں ایویں ساتھ فری میں ٹنگی جاؤں۔ امسال کی بات سن کر بیجان کا منہ کھلا تھا، منہ تو دیوار کے پار کھڑی ثریا شاہ، ان کی بہوؤں اور پوتیوں کا بھی کھلا تھا، وہ سب امسال کی آواز سن کر باہر آ گئی تھیں، اور دادی پوتی کے مذاکرات اور دیوار پر بیٹھی امسال کی بیجان کے ساتھ پٹر پٹر چلتی زبان سن رہی تھیں۔ وہ ملازموں کی زبانی اس کے بارے میں سن چکی تھی۔ آئے ہائے شرم کرو، لڑکی کس طرح دادی کے مرنے کی بات کر رہی ہو، بیجان نے اسے شرم دلانی چاہی جو ایک ناممکن سی بات تھی۔ لو جی، اس میں شرم کی کیا بات ہے، مرنا تو سب کو ہی ہے، اور ویسے بھی آپ کے بعد میں دادا جان کی کسی اچھی سی کیوٹ سی لڑکی سے شادی کراؤں گی۔ آپ تو بڈھی ہو گئی ہیں۔ ہاں ہاں میں تو بڈھی ہو گئی نا، اور تمہارے دادا تو ابھی خیر سے 16 سال کے لڑکے ہیں، بیجان نے جل کر کہا تو امسال ہنسی۔ او ہو، تو ہاجرہ ڈارلنگ جیلس ہو رہی ہیں دادا جان کی شادی کی بات سن کر، امسال نے لب سکیڑے۔ میں کیوں جیلس ہونے لگی، بیجان نے کہا۔ دادو آپ کو تو انگلش آتی ہے پتر، میں نے 12 جماعتیں پڑھی ہیں، بیجان نے کہا تو امسال کی آنکھیں پھیلی۔ نہ کریں دادو یار، کیوں میری گھٹنوں کو ہارٹ اٹیک دلوانا ہے؟ لو میں سچ کہہ رہی ہوں، اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے 12 جماعتیں پاس کی تھیں، بیجان نے فخر سے بتایا۔ واہ دادو، پھر تو آپ پڑھی لکھی شاہ بی بی ہوئی نا۔
اچھا دادو ایک بات تو بتائیں، آپ لوگ شاہ ہیں نا، تو پھر آپ لوگوں کو دم وغیرہ نہیں کرنے آتے؟ میرا مطلب ہے کہ تعویذ وغیرہ۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کتنا شوق ہے دیکھنے کا کہ جب یہ لوگ شاہ پھونکے مارتے ہیں، ڈراموں میں اکثر دیکھا ہے نا، گھر کی بڑی بیوی لوگوں کے مسئلے سن رہی ہوتی ہیں۔ امسال نے تھوڑی طرح انگلی رکھی۔ نہ پتر، تو ایسے کہہ رہی جیسے تم شاہ نہیں مراسن ہو، بی جان نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ امسال کی بات لمبی ہوتے دیکھ بی جان نے ملازمہ کو کرسی لانے کا کہا۔ بتائیں نا دادو، میں نے تو ایسا کبھی نہیں دیکھا، امسال نے اصرار کیا۔ پدر خاندان کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ گدی سنبھالتا ہے، بی جان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو امسال ان کا لہجہ سن کر خاموش ہو گئی۔ دیوار کی دوسری طرف کھڑی دونوں کی باتیں سن کر مسکراتی ثریا شاہ کے لب سکیڑے تھے اور ان کے چہرے پر کئی سالوں کی تھکن اتر آئی تھی۔ اچھا بتائیں نا پھر کیا پلان ہے دادا جان کی شادی کا؟ لڑکی دیکھنا شروع کرتے ہیں، آپ مجھے پورے خاندان کا ٹور کروائیں، کوئی نہ کوئی لڑکی تو مل ہی جائے گی اور اسی بہانے میں اپنے لیے بھی کوئی لڑکا تاڑ لوں گی۔ امسال نے بات بدلی اور آخری بات پر شرمانے کی ناکام کوشش کی۔ پتر جی، جو کام کرنا نہ آتا ہو اسے کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بی جان اس کے شرمانے پر چوٹ کی۔ اچھا بہت ہو گیا، اب نیچے آ جاؤ، ویسے بھی بندروں کی طرح اچھلنے کا تیرا آج کوئی کوٹا پورا ہو گیا ہے۔ نہ دادو جان، میں ایسے ہی نیچے نہیں آؤں گی، پہلے میری حفاظت کا کوئی معقول بندوبست کیا جائے، کیونکہ آپ کی بہو کافی دیر سے مجھے بڑے قاتلانہ انداز میں گھور رہی ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے میں نیچے آؤں گی تو سلامت نہیں رہوں گی۔ امسال نے بی جان کے پیچھے کھڑی کافی دیر سے گھورتی ساریہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، تو بی جان نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اماں جان، یہ پہلے ہی بہت بگڑی ہوئی ہے، اوپر سے آپ اس کی الٹی سیدھی بکواس سن رہی ہیں، اس کو کچھ نہیں کہتی، باقی لڑکیوں پر بھی تو سختی کرتی ہیں، تھوڑی سی اس پر بھی کر لیا کریں۔ ساریہ بیگم نے خفگی سے کہا۔ ماما کیسی ہیں آپ اپنی ساس سے کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی پر سختی کریں؟ سچ بتائیں میں آپ کی بیٹی ہوں نا؟ امسال روحان سی ہوئی۔ سچ بتاؤں پہلے تو صرف مجھے شک تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ تم میری بیٹی نہیں ہو۔ تو پھر میں کس کی بیٹی ہوں؟ کون ہوں؟ کون ہے میری ماں؟ کہاں رہتی ہے بیچاری دکھوں کی ماری؟ امسال نے زمانے بھر کا درد اپنے چہرے پر لائی۔ تم ذرا نیچے آؤ پھر بتاتی ہوں۔ ہاجرہ ڈارلنگ، میں یہاں بیٹھ کر تھک گئی ہوں، نیچے آنا چاہتی ہوں، مجھے سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ امسال نے ماں کے تیور دیکھتے ہوئے کہا۔ جا ساریہ، جا کر کوئی دھندا کر، ایسا کر ہم دونوں کے لیے کچھ کھانے کو لے آ، تو کیا ہم دادی پوتی کی سر پر کھڑی ہے، بی جان نے کہا تو ساریہ بیگم پیر پٹکتی اندر چلی گئیں۔ چل آجا، بھیج دیا ہے میں نے اسے، بی جان نے کہا تو امسال نے دیوار پر سے چھلانگ لگائی تو دیوار کی دوسری سائڈ پر کھڑی ثریا شاہ بھی واپس پلٹیں۔ آج کتنے مہینوں بعد انہوں نے اپنی چھوٹی بہن، جو کہ ان کی دیورانی بھی تھیں، اس کی آواز سنی تھی، اور وہ بھی اتنی خوش اور حشاش بشاش جو ان کے بیٹے نے کیا تھا۔ اس کے بعد تو ہاجرہ شاہ حویلی کی ہو کر رہ گئی تھیں، خاندان کے کسی تقریب میں شرکت برائے نام ہی کرتی تھیں۔ جب بھی وہ خاندان کی کسی خوشی یا غم میں جاتیں، عورتیں ان کی بیٹی کو لے کر باتیں کرتی تو انہوں نے کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ شاہ بی بی آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، صدام شاہ نے ثریا شاہ کو کندھوں سے پکڑ کر اندر جاتے ہوئے کہا۔ کب ٹھیک ہوگا صدام؟ میں تھک گئی ہوں، اب نہیں برداشت ہوتا، مرنے سے پہلے ایک بار اپنی بہن کو گلے لگانا چاہتی ہوں، ثریا شاہ نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ اللہ کرے شاہ بی بی آپ ایسا ہی ہو، ویسے بھی کس صورت میں آپ نے امسال کا پلان تو سن ہی لیا ہے، صدام شاہ نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس دیں۔ کتنی شرارتی ہے نا یہ لڑکی، ہاجرہ کیسے لاڈ اٹھا رہی تھی، اور اٹھائے بھی کیوں، ماشاءاللہ سے سونی بھی تو بہت ہے، حویلی میں رونق لگائے رکھتی ہے۔ ثریا شاہ نے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو صدام شاہ بھی مسکرایا۔